अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जैसे कि आप वाकिफ़ हैं, इससे क़ब्ल हमने एक मसनवी पढ़ी थी। उस मसनवी का नाम था बारिश और मीर का मकान। मसनवी उस तवील तरीन नज़्म को कहते हैं जिसका काफ़िया एक जैसा होता है और हर काफ़िया दूसरे काफ़िए से जुदा होता है। नज़्म की जो मुख्तलिफ़ असनाफ़ हैं उनमें मसनवी की अपनी एक इनफरादियत है, खूबी है, सलाहियत खूबी है। और इस सिन्फ़ को मुख्तलिफ़ शोरा ने पसंद भी किया है, जिसमें ख़ास तौर पर हाली को मसनवी इसलिए बहुत ज़्यादा अज़ीज़ थी कि मसनवी वो सिन्फ़ शायरी है जिसमें हर किस्म के मौज़ूआत को शामिल किया जाता है। इससे क़ब्ल हम मीर की मसनवी पढ़े जिसमें उन्होंने अपने क़स्ता हाल मकान का तज़किरा किया है। अब हम इक़बाल की एक मसनवी पढ़ेंगे जिसका नाम है साक़ीनामा। इक़बाल का जब नाम आता है तो हमारे जहन में एक ऐसी शख्सियत का तज़किरा, एक ऐसी शख्सियत की तस्वीर चली आती है जो सरापा इश्क़ मोहम्मदी में डूबी हुई है, जो सरापा अपनी कौम से बेपनाह मोहब्बत करने वाली है और उर्दू शायरी को उसकी बुलंदी व मेराज तक पहुँचाने वाली शख्सियतों में सबसे अहम नाम और सबसे बुलंद नाम अगर हम किसी का ले सकते हैं तो यकीनन इक़बाल की है, जिनके कलाम को उस ज़माने से आज तक बशौक़ पढ़ा जाता है। वक्त के साथ साथ होना तो ये चाहिए था कि वक्त की गर्द उस कलाम पर पड़ जाती, लेकिन ऐसा दिखता है कि जब भी हम इक़बाल का कलाम पढ़ते हैं तो एक नया मैसेज, एक नया पैगाम हमें मिलता है। वक्त के साथ साथ उसका मायने, उसके मफ़हूम बदले हुए नज़र आते हैं और हर दौर में इक़बाल का कलाम जो है हमारी रहनुमाई व रहबरी करता हुआ महसूस होता है। इक़बाल की शायरी के मुख्तलिफ़ अदवार हैं। पहला दौर, दूसरा दौर और तीसरा दौर, ये तीन अदवार में हम शायरी को तक़सीम कर सकते हैं। इक़बाल की जब हम इब्तिदाई शायरी को देखते हैं तो हमें दाग़ की शायरी के असरात नज़र आते हैं उनकी शायरी पर। वजह भी ये है कि इक़बाल इब्तिदा में गज़ल की गलियों में भटकते हुए नज़र आते हैं और अपने कलाम पर उन्होंने दाग़ से सिला भी लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्फ़े तक वो गज़ल और गज़ल के वो रिवायती मौज़ूआत जिन्हें इश्क़ व मोहब्बत का नाम दिया जाता है उसमें अपने आप को ढाला नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी एक नई राह मुतय्यन की। इक़बाल ने कौम की रहनुमाई व रहबरी करने के लिए शायरी का इंतख़ाब किया, लेकिन इब्तिदाई जब शायरी हम देखते हैं इक़बाल की तो वो वतनियत परस्ती पर मुबनी नज़र आती है और उन्हें अपने मुल्क के हर ज़र्रे में मुल्क का एक देव, मुल्क का हर ज़र्रे से मोहब्बत टपकती हुई नज़र आती है, अपनाइयत नज़र आती है और वो उनकी शायरी का मिजाज रहा है इब्तिदाई दौर पर। फिर उसके बाद के दौर को देखते हैं तो नेचुरल जो चीज़ें होते हैं उनसे उनकी वाबस्तगी नज़र आती है। लेकिन जब इक़बाल ने मुख्तलिफ़ ममालिक का दौरा किया, स्पेन गए, मगरबी ममालिक का दौरा किया, वहाँ से तालीम हासिल करके आई, तो इक़बाल के मिजाज बदल गया। अब वो इक़बाल नहीं था जो माजी में जो वतनियत पर मुबनी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसी नज़में कहा करते थे। अब ये वो इक़बाल है जो कभी खुदा से शिकवा करता है और ख़ुद ही उस शिकवे का जवाब भी लिखता है। अब ये वो इक़बाल है जो साक़ीनामा जैसी मसनवी लिख कर अल्लाह से फ़रियाद करता है कि ए अल्लाह, ये उम्मत जो खुराफात में खो गई है, ये उम्मत जो अपने मर्तबे को भूल गई है, ये उम्मत जो भटक गई है, ये उम्मत जो अपने मनसब को नहीं जानती है, ये उम्मत जो अपने फरीज़े को नहीं जानती है, उसे तू वो मैं पिला, वो शराब पिला
جس کے پینے سے اس کا قلب منور ہو جائے، جو اپنے مرتبے کو پہچان سکے، جو اپنے مستقبل کو دیکھ سکے، جو اپنے فرائض کو ادا کر سکے۔ اب یہ وہ اقبال ہوگا، اور یہی پہچان اقبال کی جس کو پوری دنیا نے قبول کیا، پوری دنیا نے محسوس کیا، اور اسی پہچان سے، اسی طرز سے، اسی رنگ سے اقبال ساری دنیا میں مشہور ہوئے۔ اقبال ایک عاشق رسول تھے، انہوں نے بہت سارے نعتیہ کلام بھی کہا ہے۔ ان کا ایک شعر تو سارے جہاں میں مشہور ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جواب شکوہ کا آخری شعر جس پر قلم توڑ دیا جانا چاہیے، جس میں بتایا گیا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہی ایمان ہے، اور تمام ایمان کے جتنے جز ہیں مسلمانیت کے، وہ تمام کے تمام جز حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وابستہ ہیں، اس کے بغیر ایمان تکمیل نہیں ہوتا۔ تو بہرکیف آج ہم اقبال کی لکھی ہوئی ایک بہت ہی اہم مثنوی ہے جس کا نام ساقی نامہ ہے، اس کو پڑھیں گے، جس میں اقبال خدا سے فریاد کر رہا ہے کہ اے رب العالمین، تو نے یہ کائنات بنائی، اس کائنات کو خوبصورت چیزوں سے نوازا، اب اس کائنات میں ایک قوم کو ایسی بھی پیدا کرا جو رہبری کا فریضہ انجام دینا تھا، جسے سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ دنیا کی امامت کرنے کے لیے تو نے ایک بہترین قوم پیدا کی تھی۔ اب یہ قوم وہ قوم نہیں رہی جو اپنے اسلاف کے کردار پر قائم رہتی۔ ان کے اسلاف وہ تھے جو غریبی میں بھی جو ہے ایمان اور اپنے کردار سے نام پیدا کرتے تھے، نام کو روشن کرتے تھے، جو صراط مستقیم پر چلتے، جو دن وہ رات جو ہے قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ اقبال کہتے ہیں نا، معزز تھے وہ زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اب یہ وہ قوم ہے جو قرآن کو جو ہے ترک کر دی، قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لی، قرآن سے ہدایت لینا چھوڑ دی اور خرافات میں کھو گئی۔ اب ایسی قوم کو اس کے اپنے مقام، اس کے اپنے مرتبے پر پھر دوبارہ فائز اقبال دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اس مسئلے میں کہ اللہ کہ تو جو ہے اس قوم کو جو ہے پھر سے اپنے کھوئے ہوئے مقام کو دلا، اور یہ جو قوم جو بالکل آج ایک ڈھیر کی مانند ہے، یہ مسلمان نہیں، راکھ کا ڈھیر ہے، کیونکہ ان کے اندر جو عشق کی آگ تھی، جو عشق اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق تھا، وہ عشق کی آگ ان کے دلوں میں سرد ہو گئی ہے۔ اب پھر سے اس آگ کو تو اثر نو ایک چنگاری ان کے دلوں میں جلا دے، چنگاری پیدا کر دے، تاکہ پھر سے یہ اپنے مقام و مرتبے کو پہچان سکے۔ اس قسم کی یہ جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت مثنوی ہے، جس کے اشعار میں پہلے ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس کے تشریحات کی طرف آتے ہیں۔ ہوا خیمہ زن کاروانے بہار، ہوا خیمہ زن کاروانے بہار، ارم بن گیا دامنے کوثر، گل و نرگس و سوسن و نسترن، شہید ازل لالا خونی کفن، جہاں چھپ گیا پردے رنگ میں، لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں، فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور، وہ جوئے کوہستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو سیل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ، ذرا دیکھ اے ساقی لالۂ فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام، پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز، کہ آتی نہیں فصل گل روز روز، وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے ہے ہستی کائنات، وہ میں جس میں ہے سوز وہ ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل، اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ،
پرانی سیاست گری خوار ہے، زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا، گرا خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالا کے چشمے ابلنے لگے، دل طور سینہ و فارا دوئے نیم، تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم، مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش، تمدن تصوف شریعت کلام، بتان عدم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، یہاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا ہمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، کبھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ مثنوی یہاں تکمیل ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر جب ہم اس مثنوی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ مثنوی 3 حصوں میں منقسم نظر آتی ہے۔ پہلا جو حصہ ہے اس میں شاعر قدرت کے مناظر کا تذکرہ کیا ہے، خوبصورتی کو بیان کیا، قدرت کی خوبصورت جو مناظر ہیں، پھول، درخت وغیرہ، ان کی کیفیات کو پیش کیا ہے۔ اور جب دوسرا حصہ اس کا ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ اس میں شاعر نے قوم کی خستہ حالی کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ واضح انداز سے بتایا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے دنیا میں آئی تھی وہ اس کام سے غافل ہو کر خرافات میں کھو گئی ہے۔ تیسرا حصہ یہ ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو پھر سے اس جذبے کا عادی بنا، جس جذبے کے لیے، جس خدمات کے لیے اس قوم کو تو نے پیدا کیا تھا، تاکہ پھر سے یہ مسلمان بنے، اور آج یہ مسلمان کی کیفیت میں نہیں بلکہ بالکل ایک بجھے ہوئے راکھ کے ڈھیر کی مانند ہے۔ اب ہم پہلا حصہ دیکھیں گے۔ ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامن کوثر۔ ہوا خیمہ زن، خیمہ کہتے ہیں ٹینٹ کو، اور ٹینٹ ہونا یعنی تو یہاں سے اس سے مراد یہ ہے کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ بہار کا موسم آ گیا اور آ کر قائم ہو گیا، کاروان بہار آ گیا ہے۔ سال میں جو موسم ہوتے ہیں، گرما، سرما، بہار جو بھی ہے، تو ہر سال کی طرح بہار کا موسم آ گیا، اور جیسے ہی بہار کا موسم آ جاتا ہے پوری کیفیت بدل جاتی ہے کائنات کی، قدرت کے پورے مناظر بدل جاتے ہیں۔ جب ہم قدرت کے مناظر پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو قدرت کے جو مناظر ہیں وہ بہت ہی دل فریب اور خوش کن اور خوش عین نظر آتے ہیں، ایسا دل چاہتا ہے کہ بس انہیں دیکھتے ہی رہ جائے۔ ارم بن گیا دامن کوثر، یہ جو پہاڑیاں تھی جو خزاں کے موسم میں چٹیل میدان بن گئی تھی، اب وہی یہ چٹیل میدان، یہ پہاڑے ارم بن گئے ہیں، گویا باغ کی ایک تصویر پیش کر رہے ہیں۔ جہاں تک نگاہ ڈالو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرسبز ہرے بھرے باغ، ہرے بھرے درخت، خوبصورت مناظر جو ہے ارم کا ایک منظر پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب کیا کیا ہے دیکھیے یہاں پر، گل و نرگس و سوسن و نسترن۔ سوسن کہتے ہیں آسمانی رنگ کے پھول کو، اور نسترن کہتے ہیں سیوتی کے پھول کو۔ بڑے خوبصورت پھول اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، جن کو دیکھ کر بس ان کی خوبصورتی سے دل بہت متاثر ہوتا ہے۔ شہید ازل لالا خونی کفن،
یہ جو لالا ہے، لالا سے مراد صحرا میں کھلنے والا وہ سرخ پھول ہے جس کو جو بہت کم نظر آتا ہے لیکن بہت سرخ ہوتا ہے، اور یہ صحرا میں نظر آتا ہے خاص طور پر. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لالا ہے، لالا سے مراد وہ سرخ پھول، ابتدائی زمانے سے ہی، شروع سے ہی جب کائنات رب العالمین نے بنائی تھی تب سے ہی یہ جو لالا یعنی سرخ پھول ہے، یہ کھلنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ خونی کفن ہے اس زمین کا. چاروں طرف لال 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 پھول، سبز سرخ پھول جو ہے سرزمین پر پھیلے ہوئے ہیں، جنہیں دیکھ کر ایسا گمان ہوتا ہے کہ زمین پوری سرخ ہو گئی ہے، گویا یہ خونی کفن بن گیا ہے اس سرزمین کا. جہاں چھپ گیا پردے رنگ میں، اللہ تعالیٰ نے اس جہاں کو اس خوبصورتی کے پردے میں چھپا دیا ہے. جہاں دیکھیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خوبصورتی اپنے پر پھیلائے ہوئے ہے، دامنوں پہاڑوں کے دامنوں پر، ندیوں پر، تالابوں کے اطراف و کناف میں خوبصورت مناظر جو ہے چاروں طرف پھیل گئے ہوئے ہیں. اور ان کے پھیلنے سے شاعر کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو جہاں ہے ان رنگوں میں، خوبصورت پھولوں کے رنگوں میں، چاہے گل و نرگس ہو، چاہے سوسن و نسترن ہو، چاہے لالا ہو، ان پھولوں کی خوبصورتی میں، ان پھولوں کی رنگوں میں شاعر کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جہاں چھپ گیا ہے. لہو کی ایک گردش رگے سنگ میں، سنگ کہتے ہیں پتھر کو. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پتھروں میں بھی جو ہے خون جو ہے بہہ رہا ہے، دوڑ رہا ہے. فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور، ٹھہرتی نہیں آشیا میں طیور. طیور کہتے ہیں پرندوں کو. اور فضا جو ہے ظاہری بات ہے، جب باہر کا موسم ہے اور باہر کے موسم میں فضائیں نیلی رہنے والی، اب جب فضائیں نیلی ہو، باہر کی موسم ہو، سرد ہوائیں چلتے رہتی ہیں، تو ایک قسم کا سرور کہتے ہیں نشے کو، تو ایک قسم کا نشہ جو ہے طاری ہو جاتا ہے. فضائیں نیلی ہیں اور ہوا میں ایک قسم کا نشہ ہے، ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور. اب اس قسم کی اگر فضا ہو، اس قسم کا اگر ماحول ہو، تو ظاہری بات ہے کہ جتنی کائنات میں اللہ تعالیٰ چرند پرند چڑیاں پرندے جو کچھ بھی بنایا ہے، وہ صبح کے وقت اپنے اپنے رزق کی تلاش میں اپنے گھونسلوں سے نکل جاتے ہیں. یہ اور بات ہے، یہ انسان کی بدنصیبی ہے کہ اتنے اچھے موسم میں صبح کے وقت انسان سویا رہتا ہے. خدا کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے، وہ بٹورنے کی بجائے انسان جو ہے مست نیند میں سویا ہوتا ہے. صبح کا منظر دیکھیے آپ، چاروں طرف خدا کی قدرت، ایک خوبصورتی کا سما بنا ہوا ہوتا ہے. اور اس خوبصورتی کی سما میں پرندے بھی اپنے آپ کو قید نہیں کرتے ہیں، پرندے بھی اس خوبصورت فضا کا لطف لینے کے لیے اپنے گھونسلوں سے نکل پڑتے ہیں، سوائے انسانوں کے جو خدا کا ہمیشہ ناشکرہ بندہ رہا ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اس کے بقیہ اشعار کی تشریح دوسرے ویڈیو میں ہم پڑھتے ہیں. بہت بہت شکریہ.